मेरी नंद की शादी एक बहुत अमीर घराने में हुई थी, लेकिन वो हमेशा उदास रहती थी। एक दिन उसने रोते हुए मुझे अपनी पुरानी डायरी दी और कहा कि इसे तब पढ़ना जब मैं मर जाऊं। उसकी आंखों में मौत का वाज़िया खौफ था और वो बार बार मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने परेशानी और तजस्सुस में इसी रात वो डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था कि जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई है वो असल में मेरी नंद हमारे घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी थी और इसके खुश मिजाजी की वजह से पूरे घर में हमेशा रौनक लगी रहती थी। हम सब इससे बहुत प्यार करते थे और उसके वालिदैन उसकी हर ज़रूरत और ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे। हम एक दरमियाने तबके के लोग थे जो सादगी और शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और हमारा किसी बहुत बड़े या मालदार ख़ानदान से कोई ख़ास तल्लुक़ नहीं था। इसीलिए जब एक दिन हमारे घर इस इलाके के सबसे ज़्यादा मालदार और नामवर घराने की तरफ से मेरी नंद के लिए रिश्ते का पैगाम आया तो हम सबको बहुत हैरत हुई। वो लोग इतने अमीर थे कि उनकी जायदादों और कारोबार का जिक्र पूरे शहर में होता था और उनका रहन सहन हमसे बहुत मुख्तलिफ और बुलंद था। मेरे ससुर और सास इस रिश्ते के हवाले से काफ़ी सोच विचार में पड़ गए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इतने बड़े घराने में हमारी बेटी शायद सही तरह से घुल मिल ना सके और उसे वहाँ जाकर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब लड़के वालों ने खुद हमारे घर आकर मुलाकात की और बताया कि इन्हें अपने बेटे के लिए कोई मालदार लड़की नहीं बल्कि एक नेक और सादगी पसंद लड़की चाहिए जो उनके घर को अच्छे तरीके से संभाल सके, तो मेरे सास और ससुर की सारी परेशानियां दूर हो गई। उन्होंने सोचा कि हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहां उसे कभी माली मजबूरी या किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और वह अपनी बाकी ज़िंदगी मुकम्मल सुकून और आराम के साथ गुजार सके। इसलिए उन्होंने मज़ीद कोई ताख़ीर किए बगैर इस रिश्ते को कबूल कर लिया और पूरे ख़ानदान को इस बात की खबर दे दी गई। ये खबर सुनकर हमारे ख़ानदान के तमाम लोग बहुत खुश हुए और सब ने मेरी नंद के नसीब की बहुत तारीफ़ की कि इसे इतना अच्छा और अमीर घराना मिल गया है जहां उसे ज़िंदगी की हर सहूलत मुयस्सर होगी। रिश्ते के तय होने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई और हम सब ने मिलकर बाज़ारों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए ताकि शादी के लिए हर ज़रूरत की चीज़ खरीदी जा सके। इस दौरान मेरी नंद भी बहुत खुश और मुतमिन दिखाई देती थी। वो अपनी शादी के कपड़ों और दीगर चीज़ों का इंतखाब में हमारी मदद करती थी और आम लड़कियों की तरह अपनी नई ज़िंदगी खुशी करने के हवाले से बहुत पुरजोश थी और अक्सर हमसे बैठकर बातें करती थी कि वो अपने नए घर के तमाम लोगों को किस तरह ख्याल रखेगी और सबके साथ कितने अच्छे तरीके से पेश आएगी। उसकी इन बातों से हमें मुकम्मल यकीन था कि वो अपने नए घर में बहुत जल्द अपनी जगह बना लेगी और सबको अपनी खुश अखलाक़ी से अपना ग्रोवीदा कर लेगी। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और शादी के दिन करीब आ गए। शादी की तकरीबात का इनाकाद बहुत शानदार तरीके से किया गया। लड़के वालों ने अपनी माली हैसियत के मुताबिक हर चीज़ का बेहद आला इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से ये शादी पूरे शहर में मौजूए बहस बन गई थी। हर तरफ इनकी दौलत और उनके रुतबे का जिक्र हो रहा था और जो भी इनके इंतज़ामात देखता वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता था। जब रुखसती का मरहला आया तो मेरी नंद अपने वालिदैन और तमाम बहन भाइयों से गले मिलकर बहुत रोई, जैसा कि हर लड़की अपनी रुखसती के वक्त रोती है, और फिर वो अपने नए घर के लिए रवाना हो गई। इस वक्त तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस हंसती मुस्कुराती लड़की के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। शादी के बाद जब वो पहली बार हमारे घर वापस मिलने आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी, लेकिन हमने उसे शादी की मसरूफियात की थकावट समझा। उसने बहुत कीमती कपड़े और ज़ेवरात पहन रखे थे जो उसके ससुराल वालों की बेपनाह दौलत का सबूत दे रहे थे। हम सब इससे मिलकर बहुत खुश हुए और जब हमने इससे इसके नए घर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उसका शोहर भी उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है और उसे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देता।
یہ سن کر ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہمیں اس بات کی مکمل تسلی ہو گئی کہ ہماری بیٹی ایک بہت محفوظ اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور یہ تسلی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے میں نے محسوس کیا کہ میری نند کی وہ پرانی خوش مزاجی اور زندہ دلی کہیں غائب ہوتی جا رہی ہے۔ جب بھی اپنے سسرال سے ہمارے گھر آتی تو اس کا رویہ بہت بدلا بدلا سا ہوتا۔ وہ اب پہلے کی طرح پورے گھر میں چہکتی نہیں پھرتی تھی اور نہ ہی کسی کام میں کوئی خاص دلچسپی لیتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے پرانے کمرے میں تنہا بیٹھ کر گزارتی اور اگر کوئی اس کے پاس جا کر بیٹھتا تو وہ بہت کم بات چیت کرتی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک خاموشی اور سنجیدگی چھائی رہتی جو اس کے مزاج کے بالکل برعکس تھی۔ میں نے شروع میں سوچا شاید وہ ایک بہت بڑے گھرانے کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے اور یہ تبدیلی وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن میری یہ سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی اور اس کی خاموشی اور تنہائی پسندی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ میں نے ایک دن اس کے پاس بیٹھ کر اس سے نہایت نرمی سے پوچھا کہ کیا اسے اپنے نئے گھر میں کوئی تکلیف ہے یا اس کے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے بغیر میری طرف دیکھے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس کے سسرال والے اسے بہت آرام سے رکھتے ہیں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں خواہ پریشان ہو رہی ہوں اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میری چھٹی حس مجھے مسلسل یہ بتا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو وہ ہم سب سے چھپا رہی ہے۔ اس کی باتیں بظاہر تو ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آنکھوں کی اداسی اس کی باتوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کی اس حالت کا ذکر اپنے شوہر سے بھی کیا اور انہیں بتایا کہ ان کی بہن مجھے اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی اور پریشان لگتی ہے، لیکن میرے شوہر نے میری بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ وہ اتنے امیر لوگوں کے گھر میں ہے جہاں اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا اور اس کی خدمت کے لیے اتنے سارے لوگ موجود ہیں، تو پھر اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں اور اس بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میرے لیے اس کی یہ حالت دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جایا کرتی تھی، اب اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور آسائش موجود تھی، لیکن اس کی خوشی کہیں دور جا چکی تھی۔ میں اس کے شوہر کے رویے پر بھی غور کرنے لگی، لیکن جب بھی وہ دونوں ہمارے گھر آتے تو اس کا شوہر بظاہر اس کے ساتھ بہت تمیز اور احترام سے پیش آتا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا اور ہمارے سامنے ایک بہت اچھے اور ذمہ دار جیون ساتھی کا کردار ادا کرتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا شوہر جتنا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، میری نند اس کی موجودگی میں اتنا ہی زیادہ خاموش اور سہمی ہوئی محسوس ہوتی، جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو جس میں جان نہ ہو۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات کرنے سے کتراتی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی۔ میں نے اس کی پرانی سہیلیوں سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان سے کوئی بات کرتی ہے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ شادی کے بعد سے اس نے ان تمام لوگوں سے رابطہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ وہ کسی کے پیغام کا جواب تک نہیں دیتی، وہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ چکی ہے اور اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسی پوشیدہ دیوار تعمیر کر لی ہے جس کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم سب اس کی اس حالت پہ کوڑتے رہتے، لیکن کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا کیونکہ بظاہر کوئی خرابی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پاس قیمتی گاڑیاں تھی، رہنے کے لیے محل نما گھر تھا اور ضرورت کی ہر چیز اس کے اشارے پہ حاضر ہوتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس کی روح بے چین اور اس کا دل ویران ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ تازگی جو کبھی ہر دیکھنے والے کو بھلی لگتی تھی، اب ایک مستقل زردی اور مایوسی میں بدل چکی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کرتا رہتا کہ آخر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کون سی چیز ہے جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ میں راتوں کو جاگ کر اس کے بارے میں سوچتی
اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جسے سلجھانا میری سمجھ سے بلاتار ہو چکا تھا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا گہرا راز ہے جو وہ اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہے، اور وہ راز اسے اندر سے مکمل طور پر تباہ کر رہا ہے۔ اس کی ساری خوشیاں اور تمام آسائشیں اس راز کے بوجھ تلے دب چکی تھی، اور وہ ایک ایسی اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی جس کا اندازہ صرف وہ خود ہی لگا سکتی تھی، اور وہ ان تمام حالات اور مشاہدات کا نتیجہ صرف یہی نکلتا تھا، اور یہ بات ایک حقیقت بن چکی تھی کہ میری نند کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اداسی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ہم سب کی پریشانیاں بھی بڑھتی گئی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں خود اس کے گھر جا کر اس سے ملوں اور اس کے حالات جاننے کی کوشش کروں، لیکن جب بھی میں نے اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اس کے سسرال والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا دیا جاتا کہ میرا وہاں جانا ممکن نہ رہتا۔ کبھی وہ کہتے کہ وہ آرام کر رہی ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی رشتہ دار سے ملنے گئی ہوئی ہے۔ ان ہیلے بہانوں سے میرا شک مزید گہرا ہونے لگا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میرے شوہر اور میرے ساس سسر بھی اب بھی اس صورتحال پر تشویش کا شکار ہونے لگے تھے، کیونکہ اتنے طویل عرصے تک اپنی بیٹی سے دور رہنا اور اس کی کوئی خیر خبر نہ ملنا کسی بھی والدین کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ہم نے کئی بار اس کے شوہر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہمیں تسلی دے دیتا اور کہتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتا کہ وہ گھر کے کاموں اور اپنی نئی زندگی میں اتنی مصروف ہے کہ اسے اپنے میکے والوں سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، لیکن یہ ساری باتیں میرے دل کو تسلی نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے خاندان سے کتنی محبت کرتی ہے، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ہم سے بات کیے بغیر اتنے دن گزار دے۔ میں راتوں کو بے چین رہنے لگی، اور مجھے ہر وقت یہی خوف ستاتا رہتا کہ کہیں میری نند کسی بڑی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور ہم اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئے، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں خوشی کا کوئی تہوار آتا تو بھی وہ اس میں شریک نہیں ہوتی تھی، اور اس کا شوہر اکیلا ہی آ کر ہمیں مبارکباد دے جاتا اور اس کی غیر موجودگی کی کوئی نہ کوئی وجہ بیان کر دیتا۔ ہم سب ایک عجیب سی بے بسی کا شکار ہو چکے تھے، کیونکہ وہ لوگ اتنے بااثر اور مالدار تھے کہ ہم ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے یا ان سے زبردستی ملنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ہماری کسی بات سے میری نند کی زندگی میں مشکلات نہ پیدا ہو جائیں، اسی لیے ہم خاموشی سے حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کرتے رہے اور خدا سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری زندگی کے سارے سکون کو تباہ کر دیا اور میری تمام شکوک و شبہات کو ایک خوفناک حقیقت میں بدل دیا۔ یہ ایک عام سی دوپہر تھی اور گھر میں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے میری نند کھڑی تھی، لیکن اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں اسے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ سکی۔ وہ لڑکی جو کبھی پھولوں کی طرح کھلی رہتی تھی اب سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس نے ایک بہت بڑی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، جیسے وہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو یا خود کو دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتی ہو۔ میں نے جلدی سے اسے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اندر آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے بٹھا کر پانی پلایا۔ میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے اور وہ اس حالت میں اکیلی یہاں کیسے آئی ہے، لیکن وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے رونے میں ایک عجیب سی وحشت اور خوف شامل تھا۔
جیسے وہ کسی بہت بڑے صدمے سے گزری ہو یا اسے کسی بہت بڑے خطرے کا سامنا ہو۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دینے لگی کہ اب وہ اپنے گھر آ گئی ہے اور یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میری تسلیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی اور اسے جلد ہی واپس جانا ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ اتنے دن بعد آئی ہے اور اتنی جلدی واپس کیوں جانا چاہتی ہے؟ تو اس نے میرے سوال کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے انتہائی خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا، جیسے اسے لگ رہا ہو کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا اس کی باتیں سن رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائے کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور وہ اتنی کمزور اور خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے درد ہونے لگا اور اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تم سے جو کچھ بھی کہنے والی ہوں اسے دھیان سے سننا اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ مت بتانا، ورنہ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس کے منہ سے موت کا لفظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے اپنی چادر کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک پرانی سی کتاب نکالی جس کے صفحات کافی بوسیدہ لگ رہے تھے۔ اس نے وہ کتاب میرے ہاتھوں میں تھما دی اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے دبا کر مجھ سے التجا کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے اور اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ مجھے بار بار تاکید کر رہی تھی کہ میں اس کی بات کو سنجیدگی سے لوں اور اس کی ہدایات پر پوری طرح عمل کروں۔ میں نے اس کتاب کو دیکھا جو دراصل اس کی ذاتی یادداشتوں کی کتاب تھی، جس میں وہ اپنے روزمرہ کے حالات لکھا کرتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اسے بچپن سے ہی اپنے خیالات کو صفحات پر محفوظ کرنے کا شوق تھا اور وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اس میں درج کیا کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد میں نے کبھی اس کے ہاتھ میں یہ نہیں دیکھی تھی۔ اس نے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو اس کے ساتھ اس بڑی حویلی میں گزر رہا ہے اور تمام راز اس میں قید ہیں جنہیں وہ اپنی زبان سے بیان کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کے پاس کتنا وقت بچا ہے اور وہ اگلی صبح کا سورج دیکھ بھی پائے گی یا نہیں۔ اس کی ان باتوں نے میری ہوش اڑا دیے تھے اور میرا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنے کم وقت میں حالات اس قدر کیسے خراب ہو گئے کہ وہ اپنی جان کی بھیک مانگنے لگی تھی۔ وہ مسلسل مجھ سے وعدہ لے رہی تھی کہ میں اس کی دی ہوئی امانت کو بہت سنبھال کر رکھوں اور اسے کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ اس نے بتایا کہ وہ یہ سب اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ بہت سیدھے سادے لوگ ہیں اور وہ ان ظالم اور طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کی بات کو سمجھوں گی اور اس کی اس آخری نشانی کی حفاظت کروں گی، اسی لیے اس نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ میں نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی ہر بات مانوں گی، لیکن وہ مجھے یہ تو بتائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ کچھ اور بولنا چاہتی تھی کہ اچانک باہر گلی میں کسی سواری کے رکنے کی آواز آئی۔ یہ آواز سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی جیسے اس نے موت کو خود اپنے سامنے دیکھ لیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر کو درست کیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ مجھے کچھ اور بتانا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اور نہ ہی وقت بچا تھا۔ اس نے انتہائی درد بھری آواز میں مجھے آخری بار تاکید کی کہ میں اس کی بات کو ہرگز نہ بھولوں اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر حرف بحرف عمل کروں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ایک لمحہ بھی وہاں رکنے کو تیار نہیں تھی اور تیزی سے باہر کی طرف جانے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک گئی اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ باہر نکلی تو میں نے دیکھا اس کے شور کا خاص ملازم باہر کھڑا تھا جو اسے لینے آیا تھا۔
इस मुलाज़म को देखकर मेरी नंद के चेहरे पर जो कर्ब और बेबसी थी वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। वो खामोशी से इसके साथ चल पड़ी और मैं पत्थर की मूरत बनी दरवाजे पे खड़ी इसकी आखिरी नसीहत को अपने जहन में दोहरा रही थी। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और उसकी दी हुई इस अमानत को अपने हाथ में लेकर बैठ गई। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मेरे जहन में हज़ारों सवालात गर्दिश कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। एक तरफ मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसी वक्त इस किताब को खोलकर पढूं और वो सच जान लूं जिसने मेरी प्यारी नंद की ज़िंदगी को अजाब बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे उसका वो वादा याद आ रहा था जो इसने मुझसे रो रो कर लिया था। मैं देर तक इसी कश्मकश में मुब्तला रही और इस किताब को अपने सीने से लगाए रोती रही। मुझे इसके वो अल्फाज बार बार याद आ रहे थे जो उसने जाते हुए मुझसे कहे थे। वो अल्फाज इतने खौफनाक और दिल दहला देने वाले थे कि इनका तस्वर ही मुझे पागल करने के लिए काफ़ी था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन था और इस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी का सुकून हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। वो लम्हा मेरे जहन में किसी तहरीर की तरह नक्श हो गया था जब एक दिन उसने रोते हुए मुझे अपनी पुरानी डायरी दी और कहा कि इसे तब पढ़ना जब मैं मर जाऊं। उसकी आंखों में मौत का वाज़िह खौफ था और वो बार बार मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके जाने के बाद मेरे दिल की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मैं इस डायरी को अपने दुपट्टे में छुपाकर सीधा अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिमाग मुसलसल उसकी कही हुई बातों और उसके खौफजदा चेहरे के गिर्द घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस डायरी के साथ क्या करूं। एक तरफ इसका वो वादा था जो इसने मुझसे रो कर लिया था कि मैं इस डायरी को इसकी मौत के बाद ही पढ़ूंगी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में ये खौफ शिद्दत पकड़ता जा रहा था कि अगर मैंने इस डायरी को बर वक्त ना पढ़ा तो शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सोचने लगी कि अगर इसकी जान को वाकई इतना बड़ा ख़तरा है जितना उसकी बातों और हालत से ज़ाहिर हो रहा था, तो उसके मरने का इंतज़ार करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और जुल्म होगा। मैं सारा दिन इसी उलझन में शिकार रही और घर के किसी काम में मेरा दिल नहीं लगा। शाम के वक्त जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनसे भी उसकी आमद और इस खौफनाक हालत का कोई जिक्र ना किया, क्योंकि उसने मुझे किसी भी शख्स को बताने से सख्ती से मना किया था और मुझे डर था कि मेरी ज़रा सी बेहतियाती इसके लिए मौत का परवाना साबित हो सकती है। रात का खाना खाने के बाद जब घर के तमाम अफराद अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए तो मैंने बत्ती बुझा दी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मुझे हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही और बार बार मेरी नज़र अलमारी के उस दराज की तरफ उठती रही जहाँ मैंने वो डायरी छुपा कर रखी थी। मेरे दिल में छुपा खौफ आहिस्ता आहिस्ता एक बेकाबू तजस्सुस में बदल रहा था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मैं उसका वादा तोड़ने का सोच रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में मौजूद उसके लिए बेपनाह मोहब्बत मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उसकी तकलीफ़ का सच जानूं और उसे बचाने की कोशिश करूं। रात के पिछले पहर जब खामोशी इंतहाई गहरी हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया कि सब लोग गहरी नींद सो चुके हैं, तो मुझसे मज़ीद सब्र ना हो सका। मैंने सोचा अगर मैंने उसकी मौत का इंतज़ार किया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगी और ये राज मेरे सीने पर हमेशा एक बोझ बनकर रहेगा। इसीलिए सच्चाई जानना अब मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका था। मैंने बिस्तर से उठकर कपकपाते हाथों से अलमारी की वो दराज खोली और इस बोसीदा डायरी को बाहर निकाल लिया। डायरी को छूते ही मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी सारी तकलीफ़ें मेरे अंदर मुंतकिल हो गई हैं और मैंने परेशानी और तजस्सुस में इसी रात वो डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पे लिखा था कि जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई है वो असल में एक ऐसे सफाक और बेरहम गिरोह का सरपरस्त है जो इंसानों की जिस्मानी अज़ा की चोरी और इनकी फ़रोख्त के घिनौने धंधे में
ملوث ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں سے ڈائری چھوٹتے چھوٹتے بچی اور میرے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری چیز مار دی ہو اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میری سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں اور میرے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کانپتے ہاتھوں سے اس ڈائری کے اگلے صفحات پلٹنے شروع کیے، جن میں اس بھیانک سچائی کی تمام تفصیلات درج تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ شادی کے ابتدائی چند مہینوں میں اسے اس حویلی کا ماحول بہت پرسکون اور شاہانہ لگتا تھا، اور اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ بہت محبت اور نرمی سے پیش آتا تھا۔ وہ اسے دنیا کی ہر سہولت فراہم کرتا تھا اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ ظاہری سکون اسے ایک پراسرار خاموشی اور ویرانی محسوس ہونے لگا۔ اس حویلی کی اونچی دیواریں اور ان پہ کھڑے مسلح پہرے دار اسے اب اپنی حفاظت کے بجائے ایک قید خانے کی محافظ لگنے لگے تھے۔ اس حویلی میں کام کرنے والے ملازمین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن کسی کو بھی آپس میں زیادہ دیر تک بات چیت کرنے یا حویلی کے مخصوص حصوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حویلی کا ایک بڑا حصہ اور خاص طور پر اس کا تہہ خانہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا، اور اس کے شوہر نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس طرف جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہاں پرانے اور قیمتی خاندانی سامان رکھے ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور وہاں جانے سے خاندانی روایات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ شروع میں اس نے اپنے شوہر کی اس بات پر یقین کر لیا اور کبھی اس تہہ خانے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنی عام زندگی میں مگن رہی اور اس نے حویلی کے ان بند دروازوں کے پیچھے چھپے رازوں کو جاننے کی کبھی جستجو نہیں کی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ ایسی عجیب و غریب اور غیر معمولی چیزیں محسوس ہونے لگی جنہوں نے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کے بیج بو دیے۔ اس نے ڈائری میں ایک واقعے کا ذکر کیا تھا کہ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے شوہر کو بستر پر نہیں پایا، اور جب وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر اسی تہہ خانے کے دروازے سے باہر آ رہا تھا، اور اس کے کپڑوں سے ایک عجیب سی دوائیوں اور کیمیاوی مادوں کی تیز بو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے اس بو اور آدھی رات کو وہاں جانے کی وجہ پوچھی تو اس کے شوہر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ طاری ہوئی، لیکن پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بات کو گول مول کر دیا اور غصے سے اسے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ وہاں کچھ پرانے کاغذات ڈھونڈنے گیا تھا اور اسے آئندہ کبھی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس دن کے بعد سے میری نند کے دل میں وہم بیٹھ گیا کہ اس تہہ خانے میں ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو اس کے شوہر اس سے چھپانا چاہتا ہے، اور جس کا تعلق ان پرانے سامانوں سے بالکل نہیں ہے۔ اس کے شک کو مزید تقویت اس وقت ملی جب اس نے حویلی کے ملازمین کے پراسرار طریقے سے غائب ہونے کا سلسلہ نوٹ کیا۔ اس نے لکھا تھا کہ حویلی میں جو بھی نیا ملازم آتا اسے باقاعدہ طبی معائنے کے بعد ہی کام پہ رکھا جاتا تھا، جو کہ گھریلو ملازمین کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اگر کوئی ملازم بیمار پڑ جاتا یا اسے معمولی سی چوٹ بھی لگ جاتی تو اس کا شوہر اسے مقامی طبیب یا شفاخانے میں بھیجنے کے بجائے حویلی کے اسی بند حصے میں لے جاتا اور کہتا کہ وہ خود اس کا بہترین علاج کروائے گا تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکے، لیکن اس کے بعد وہ ملازم کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک بوڑھے باغبان اور ایک کم عمر خادمہ کا ذکر کیا جو بالکل صحت مند تھے، لیکن ایک دن انہیں ہلکا سا بخار ہوا اور اس کے شوہر انہیں تہہ خانے میں لے گیا، جس کے بعد وہ دونوں کبھی کسی کو نظر نہیں آئے۔ جب وہ ان غائب ہونے والے افراد کے بارے میں پوچھتی تو اسے انتہائی سرد مہری سے بتایا جاتا کہ وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے ہیں یا انہوں نے کوئی اور کام ڈھونڈ لیا ہے۔ ان لگاتار غائب ہونے والے ملازمین اور اس کے شوہر کے بدلتے ہوئے رویے نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اس تہہ خانے کی
اس تہہ خانے کی حقیقت جان کر رہے گی۔ اس نے ڈائری میں اس رات کا ذکر بڑی تفصیل اور خوفناک الفاظ میں کیا تھا۔ جب اس نے اس تہہ خانے کا دروازہ کھولا، اس نے لکھا تھا کہ اس کا شور اپنے ایک طویل کاروباری سفر کے بہانے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور حویلی کے زیادہ تر پہرے دار اور خاص کارندے بھی اس کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اس کمرے کی ایک خفیہ الماری سے اس تہہ خانے کی چابیاں نکالیں، جو اس نے کئی دنوں کی مسلسل نگرانی کے بعد ڈھونڈی تھی، اور رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ دبے قدموں اس بھاری دروازے تک پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا تو دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگی تو ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جوں جوں وہ نیچے جا رہی تھی، دوائیوں اور خون کی ایک ہلکی ہلکی اور متلی کر دینے والی بو تیز ہوتی جا رہی تھی، جو اس کے معدے میں عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی، اور اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ جب وہ تہہ خانے کے بالکل نیچے پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ کوئی عام تہہ خانہ یا پرانے سامان کا گودام نہیں تھا، بلکہ اسے ایک انتہائی جدید اور خفیہ طبی کمرے کی شکل دی گئی تھی، جہاں جراحت کے جدید ترین آلات رکھے ہوئے تھے، اور درمیان میں دھات کی ایک بڑی میز موجود تھی جس کے اوپر تیز روشنیوں کا انتظام تھا۔ اس کمرے کی حالت اور وہاں موجود آلات کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہاں باقاعدہ انسانوں کے جسم کاٹے جاتے ہیں۔ دیواروں کے ساتھ شیشے کی بڑی بڑی الماریاں تھیں، جن میں مختلف قسم کی دوائیاں اور عجیب و غریب محلول رکھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں کچھ بڑے برتن تھے جن میں برف اور کچھ مخصوص مائعات موجود تھے جو اعضاء کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے اس کمرے کا مزید جائزہ لیا تو اسے ایک اور الماری نظر آئی جس میں بے شمار کاغذی دستاویزات اور موٹے موٹے کھاتے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ دستاویزات نکال کر پڑھنے شروع کیے تو اس پر وہ بھیانک سچائی پوری طرح اشکار ہوئی جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا اور اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ تمام دستاویزات ان غائب ہونے والے ملازمین کے تھے، جن میں ان کی عمر، ان کے خون کی قسم اور ان کی جسمانی اعضاء کی مکمل تفصیلات درج تھیں، اور ان کاغذات کے ساتھ ان افراد کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں جنہیں وہ پہچانتی تھی۔ ان کے ساتھ بیرونی ممالک کے خریداروں کے نام اور وہ بھاری رقوم لکھی ہوئی ہوتی تھی جو ان اعضاء کے بدلے وصول کی گئی تھی۔ اس کے شوہر کا وہ نام نہاد شرافت کا لبادہ اور اس کا وہ بڑا کاروبار دراصل انسانوں کو بے دردی سے کاٹ کر ان کی اعضاء بیچنے کا سفاک اور خونی دھندا تھا۔ وہ غریب اور بے سہارا لوگوں کو، جن کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اچھی نوکری کا جھانسا دے کر حویلی میں لاتا اور پھر انہیں اس تہہ خانے میں ہمیشہ کی نیند سلا کر ان کے جسم کے قیمتی حصے نکال لیتا اور باقی جسم کو رات کے اندھیرے میں نامعلوم جگہوں پر ٹھکانے لگا دیتا۔ وہ شہر میں فلاحی کاموں کا دکھاوا کرتا تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے، لیکن اندر سے وہ ایک ایسا درندہ تھا جس کی پیاس انسانوں کے خون سے بجھتی تھی۔ یہ سب پڑھ کر میری نند کو چکر آنے لگے اور اسے محسوس ہوا جیسے وہ گرنے والی ہے۔ اسے اب اپنے شوہر کی وہ تمام مہربانیاں، وہ تمام دولت اور وہ قیمتی تحفے ایک خونی کھیل کا حصہ لگنے لگے جن کے پیچھے بے گناہ لوگوں کی چیخیں اور ان کا خون شامل تھا۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑا اور جان لیوا دھچکا وہ تھا جب اس نے ان کھاتوں اور دستاویزات کے بالکل اوپری حصے میں ایک ایسی مخصوص دستاویز دیکھی جس پر بڑے حروف میں اس کا اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے وہ کاغذات کھولے تو اس میں اس کی مکمل طبی تاریخ، اس کی تمام تر بیماریوں کی عدم موجودگی اور اس کے خون کی قسم درج تھی، جو کہ انتہائی نایاب تھی اور آسانی سے نہیں ملتی۔ ان کاغذات میں واضح طور پر لکھا تھا کہ اس کے جسم کے اعضاء اس کے لیے ایک بہت بڑے اور مالدار غیر ملکی تاجر سے سودا طے پا چکا ہے اور بہت جلد اس کی باری آنے والی ہے۔ اسے اس وقت وہ تمام باتیں بجلی کے کوندے کی طرح یاد آنے لگیں۔
جب رشتے کے وقت اس کے شوہر نے خاص طور پر اس کے خاندان اور اس کی صحت کے بارے میں تفصیلی سوالات کیے تھے اور یہ شرط رکھی تھی کہ لڑکی مکمل طور پر صحت مند ہونی چاہیے اور اسے کبھی کوئی بڑی بیماری نہ ہوئی ہو۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی اس نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے اس سے شادی کی تھی، بلکہ یہ شادی ایک بہت بڑی اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھی۔ وہ صرف ایک شکار تھی جسے ایک بہت بڑے جال میں پھنسایا گیا تھا تاکہ اس کے نایاب خون اور صحت مند اعضاء کو بھاری قیمت پر بیچا جا سکے اور اس کے خاندان والوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ وہ کسی قدرتی بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گئی ہے۔ اس دستاویز پر موجود تاریخ اور اس کے شوہر کی لکھی ہوئی ہدایات بتا رہی تھی کہ اس کے پاس اب گنے چنے دن ہی باقی ہیں اور اس کا شفاق شوہر بہت جلد اپنا بیرونی سفر ختم کر کے واپس آئے گا اور اسے بھی کسی بیماری کا بہانہ بنا کر اسی تہہ خانے کی سرد میز پر لوٹا دے گا اور وہ کبھی بھی زندہ اس حویلی کی چاردیواری سے باہر نہیں جا سکے گی۔ اس رات وہ تہہ خانے سے جیسے تیسے کر کے واپس اپنے کمرے میں پہنچی اور اس نے ساری چیزیں واپس اسی طرح رکھ دی تاکہ اس کے شوہر کو شک نہ ہو، لیکن اس کے بعد اس کی راتوں کی نیند، دن کا سکون اور زندگی کی ہر خوشی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ ہر لمحے موت کے سائے میں جینے لگی اور اسے اپنے آس پاس موجود ہر شخص اس کے شوہر کا کرندہ اور اپنا قاتل نظر آنے لگا۔ اس نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حویلی کے چاروں طرف پہرے داروں کا ایسا سخت پہرا تھا کہ اس کے لیے ایک قدم بھی باہر نکالنا ناممکن تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے بھاگنے کی ناکام کوشش کی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا اور اس کے شوہر اسی وقت بے دردی سے قتل کر دے گا اور اس کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہی اور اس نے اپنی ساری اذیت اور اس خوفناک راز کو اس ڈائری کے اوراق میں محفوظ کرنا شروع کر دیا تاکہ اگر وہ مر جائے تو کم از کم اس کی موت کا سچ دنیا کے سامنے آ سکے اور اس کے مجرم شوہر کو اس کے کیے کی سخت ترین سزا مل سکے اور مزید بے گناہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ اس نے ڈائری کی آخری صفحات میں بہت ہی دلخراش الفاظ میں مجھ سے التجا کی تھی کہ وہ اپنے بچنے کی تمام امیدیں کھو چکی ہے اور جانتی ہے کہ وہ موت کے بالکل سامنے کھڑی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد خاموش نہ بیٹھوں اور اس کے ظالم شوہر کے خلاف ہر ممکن کارروائی کروں۔ اس نے مجھے اس بات سے بھی سختی سے خبردار کیا تھا کہ اس کا شوہر بہت طاقتور، بااثر اور خطرناک شخص ہے جس کے رابطے بہت اوپر تک ہیں، اسی لیے مجھے بہت احتیاط اور دانشمندی سے قدم اٹھانا ہوگا اور ایسے ایماندار لوگوں تک یہ ثبوت پہنچانے ہوں گے جو اس شوہر کی دولت سے نہ بک سکیں اور اسے کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ ڈائری کے ان آخری اور خون رلانے والے الفاظ کو پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور میرا پورا وجود غصے، نفرت اور صدمے سے کانپنے لگا۔ مجھے اپنی نند کی بے بسی اور اس کی تنہائی کا احساس اندر تک چھلنی کر رہا تھا۔ وہ معصوم لڑکی جو خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی اور سب کا خیال رکھتی تھی، اسے کیسے ایک وحشی درندے کے حوالے کیا گیا تھا اور ہم سب اپنی لا علمی اور سادگی میں اسے ایک محفوظ اور خوشحال زندگی سمجھ کر اس کی موت کا پروانہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ آئے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں اس قاتل کو اپنے ہاتھوں سے نوچ لینا چاہتی تھی جس نے میری اتنی پیاری اور معصوم نند کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا اور اسے موت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے اب اس کے خوفزدہ تاثرات، موت کا وہ شدید خوف اور اس کا بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنا پوری طرح سمجھ آ رہا تھا جو میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تھا جب وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، اور وہ بھیانک راز جو اس بوسیدہ ڈائری کے صفحات میں دفن تھا وہ پوری طرح میرے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ لیکن ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری نند اس حویلی میں موت کے منہ میں قید تھی اور میرے سر پر اسے بچانے اور اس ظالم کو سزا یاب کروانے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آ چکی تھی جسے مجھے ہر صورت اور ہر قیمت پر پورا کرنا تھا، اور وقت تیزی سے میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔
میں نے فوراً اپنے شوہر کو جگایا اور انہیں ڈائری پڑھنے کو دی۔ وہ بھی یہ سب جان کر سکتے میں آ گئے۔ ہم نے بغیر کوئی شور مچائے سیدھا قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ اداروں کے دفتر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک نہایت ایماندار افسر سے ملاقات کی اور انہیں وہ ڈائری اور اس میں موجود تمام ثبوت دکھائے۔ وہ افسر صورتحال کی سنگینی کو فوراً سمجھ گیا اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر بھاری نفری کے ساتھ اس حویلی پہ چھاپا مارنے کا حکم دے دیا۔ ہم بھی اہلکاروں کے ہمراہ اس حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میرا دل مسلسل کانپ رہا تھا کہ کہیں ہم دیر نہ کر دیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حویلی کے پہرے داروں نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن محافظوں نے انہیں فوراً قابو کر لیا اور سیدھا اس خفیہ تہہ خانے کا رخ کیا۔ جب بڑا دروازہ توڑا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہماری روح کانپ گئی۔ اس کا ظالم شوہر واپس آ چکا تھا اور میری نند کو اسی سرد میز پر لٹا کر بے ہوش کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اہلکاروں نے فوراً اس درندے اور اس کی کرندوں کو گرفتار کر لیا۔ میں بھاگ کر اپنی نند کے پاس گئی اور اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس ظالم انسان کو اس کے گھناؤنے جرائم پر سخت ترین سزا سنائی دے گی اور اس کا سارا کالا دھندا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میری نند اب ہمارے ساتھ اپنے گھر میں ایک پرسکون اور محفوظ زندگی گزار رہی ہے۔